कथा परत सागर, पंचतंत्र, जातक कथाओं और वचनमालाओं की सरजमीन पर 18वीं सदी के हिंदुस्तान में अपने आप को दिल्ली का रोड़ा कहने वाला एक नया किस्सा गो, एक अनोखा कथावाचक पैदा हुआ, मीर अमन देहलवी, जिसने 4 दरवेशों की कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया। उस किस्से का नाम उन्होंने बाग ओ बहार रखा। 2 सदियां बीत गईं, मगर उस बाग की बहार अब भी बरकरार है। किसी ने कहा था, मीर अमन के दरवेश जब अपना किस्सा सुनाते हैं तो लगता है सारा आकाश कहानी सुना रहा है। मीर अमन के दरवेश भी रात के सन्नाटे में अपना अपना किस्सा सुनाते हैं, अपनी आवाज का उजाला फैलाते हैं। बाग ओ बहार के किस्से हमारे बुजुर्गों ने ही नहीं, परदेश से आने वाले अंग्रेजों ने भी उर्दू सीखी। मीर अमन की जबान जमीन से लगकर चलती है। हमारे मेले ठेले, रीति रिवाज, रहन सहन और बोलचाल की तस्वीरों का एक सिलसिला सा इस किस्से के साथ बनता जाता है। ऐसा लगता है कि थमी रुतों के रंग हमारे चारों तरफ फैल गए हैं। हिंदुस्तान की तारीख में अंग्रेज़ों का अमल दखल 18वीं सदी से शुरू हुआ। ज़ाहिर है कि ये वो ज़माना था जब मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर पड़ रही थी और अंग्रेज़ रफ्ता रफ्ता अपने पंजे गाड़ते जा रहे थे, मजबूत करते जा रहे थे। उसके बाद 1857 के नतीजे में ज़ाहिर है कि गदर और फिर तो बाकायदा यहाँ हुकूमत कायम हो गई। लेकिन हुकूमत कायम होने से पहले, तकरीबन 100 बरस पहले, बल्कि प्लासी की जंग के बाद 1757 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों ने एक तरीक़े से हिंदुस्तान की तारीख़ पर, तहज़ीब पर, माशरत पर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई चीज़ें अपने मकसद से ईजाद की, हिंदुस्तान ले आए, रेलवे का पूरा निज़ाम, प्रेस का पूरा निज़ाम। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने इस बात की भी कोशिश की कि हिंदुस्तान की जो ख़ास ज़बानें हैं, बोलचाल की ज़बानें हैं, उर्दू और हिंदी, ये अंग्रेज़ों के लिए किस तरह आसान की जाएं। तो उन्होंने मदरसे कायम किए। एक मदरसा उन्होंने कलकत्ते में फोर्ट कॉलेज के नाम से कायम किया। फोर्ट कॉलेज में उन्होंने उर्दू के लोगों को बुलाया, हिंदी के लोगों को बुलाया। उनकी कोशिश ये थी कि यहाँ से वो ये भी चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के मुताबिक एक फ़ासला भी पैदा किया जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ हुआ ये कि वहाँ जो हिंदी और उर्दू वाले पहुँचे, उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिनसे हमारी ज़बानों को एक नई सतह पर तरक्की करने का मौका मिला। उर्दू के जो अदीब वहाँ पहुँचे उनमें मीर अमन थे, हैदर बख्श हैदरी थे, शेर अली अफसोस थे, मजहर अली वेला थे, वगैरह कई लोग थे ये सब। तो उसमें लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत जो मिली मीर अमन को मिली। और मीर अमन की एक किताब बाग ओ बहार तो ऐसी है जो रहती दुनिया तक उर्दू के चिराग को रोशन रखेगी। ज़ाहिर है कि ये किताब बिल्कुल 19वीं सदी की बिल्कुल शुरू में लिखी गई। और बाग ओ बहार के बारे में बहुत सी तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं, उसके सोर्सेस क्या थे, माखज़ क्या थे, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस ज़बान में मीर अमन ने ये कहानी सुनाई है वो अजीब व गरीब बोलचाल की ज़बान से इतनी करीब है। मोहसिन अस्करी ने बहुत उम्दा बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि मीर अमन के दरवेश जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान से कहानी बरस रही है। तो ये कैफियत जिसमें पूरी वो आ जाती है। इस मौजू पर हमारे प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़दवाई ने बहुत काम किया है। इनकी किताब भी है इंग्लिश पर, अंग्रेज़ी में भी किताब है इनकी, उर्दू में भी किताब है इस मौजू पर। और ज़ाहिर है कि इन्होंने 18वीं सदी से ले करके और 19वीं और 20वीं सदी तक जो पूरा एक कहना चाहिए नए शऊर का जो इर्तिक़ा जिन खतूत पर हुआ, उस मौजू पर बहुत काम किया है। मीर अमन भी इनके काम का एक हिस्सा रहे हैं। दूसरे डॉक्टर कौसर मजहरी जो हमारे नए लिखने वालों में बहुत एक कहना चाहिए मुनफरिद अपनी एक पहचान रखते हैं, शायर हैं, नक्काद हैं, मुहक्किक हैं, जदीद नज़्म पर बहुत अच्छा काम किया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उर्दू के उस्ताद हैं। क़दवाई साहब, एक अजीब बात यह है कि क़िस्से बाग ओ बहार मीर अमन की किताब ने भी उसी वक्त आँख खोली जब 19वीं सदी की आँख खुल रही थी। यानी बिल्कुल 19वीं सदी की पहली दहाई में वो किताब हमारे सामने आई। लेकिन ये कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद उसकी नस्र में जो मज़ा है वो अपनी जगह पर है और वो कभी मुरझाता नहीं है। यानी एक तो बाग ओ बहार, दूसरे गालिब के खतूत, ये दोनों ज़ाहिर है कि जिस तरीके से जो असलूब है इनका, जो लफ्ज़ियात है इनकी, ये बहुत गैर मामूली है। तो ये भी अजीब बात है कि जब कोई किताब शुरू में लिखी जाती है तो थोड़ी मुश्किल, और उस वक्त भी मुश्किल असलूब में लिखने वाले मौजूद थे,
میر امن نے یہ جادو کیسے کیا؟ شمیم صاحب دیکھیے، یہ پوری تاریخ جو آپ نے بیان کی اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زبان و ادب کا جو ارتقاء ہوتا ہے وہ تاریخ کے اور کلچر کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں بالکل خاموش طریقے سے آتی چلی جاتی ہیں، احساس بھی ان کا نہیں ہوتا. ہم خود انہیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسے شعور اتنا نہیں رکھتے کہ جانیں کہ کیا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ زمانہ جو 19ویں صدی کا 18ویں صدی کا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اردو زبان اپنے ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ جب اس کے اندر تخلیقی ادب کے بہت سے نئے پہلو نمایاں ہونے والے ہیں. یعنی ادب کے اندر اتنی جان آ چکی ہے کہ جس کے جو خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش ہے اس کے اندر کہ لوگ طرح طرح کے اس کے اندر تجربے کریں. آپ کو معلوم ہے کہ میر امن سے بہت پہلے دکن میں اردو نثر شروع ہو چکی ہے، سبرس وغیرہ لکھی گئی ہیں. نارتھ میں، شمال میں نثر اس طرح نہیں لکھی گئی تھی. میر امن نے باغ و بہار لکھی، یہ وہ زمانہ تھا جب میر و سودا جیسے شاعر ہمارے ہاں آ چکے تھے، اور یعنی اردو کی گویا کہ کلاسیکی شاعری اپنے عروج پر تھی. تو جب انگریز ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں قدم جمائے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں اگر ہمیں حکومت کرنی ہے تو یہاں کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یہاں کی زبان کے جتنے بھی انداز ہیں ان سب کو نہ صرف سیکھنا ہوگا بلکہ ہر علاقے میں جا کر اس کو استعمال کرنا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کوثر صاحب کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تک اردو نثر کی جو روایت تھی ہمارے یہاں اس میں زیادہ تر تو قصے کہانیاں لکھی جا رہی تھیں، اور ان کی جو زبان تھی داستانوں کی زبان، ان سے میر امن کی زبان اتنی مختلف کہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے وہاں سے. اسی طرح جیسے غالب کے خطوط جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو خط نویسی صرف فارسی میں کی جاتی تھی اور وہاں اردو میں ایک شخص خط لکھتا ہے اور وہاں بھی ایک بالکل نئے طریقے سے خط لکھتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا، جیسے صلاح الدین محمود نے کہا کہ ہماری سب سے اچھی نثر اور ہماری سب سے اچھی نظم دونوں لکھنے کی ذمہ داری ایک ہی دکھیاری روح کے سر آئی تھی، وہ غالب کی تھی. یعنی غالب نے جس طرح کی نثر لکھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ غالب کی نثر سے پہلے میر امن کی نثر جو ہے بار بار ہمارا دامن اپنی طرف کھینچتی ہے، ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس نثر میں کئی سطحوں پر وہی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں جو غالب کے یہاں بھی کسی نہ کسی انداز میں نظر آتی ہیں. اردو نثر کے مجموعی ارتقاء کی روشنی میں آپ میر امن کی باغ و بہار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. میر امن دہلوی کا جو کارنامہ ہے، بہت سے کام کیے ہیں انہوں نے. ایک اور ترجمہ کیا تھا گنج خوبی، وہ زیادہ مشہور نہیں، اخلاق محسنی کا فارسی سے ترجمہ کیا تھا. لیکن اس کو میں اصل ترجمہ کے بجائے تخلیق سمجھتا ہوں. وہ اس کی سطح جو ہے، جیسا کہ قدوئی صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں کی زبان، یہاں کے محاورے، روزمرہ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میر امن نے یہ کتاب تصنیف کی. گرچہ ان کے سامنے نو طرز مرصع میر عطا حسین تحسین کی کتاب موجود تھی، اسی کو بیس بنا کے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. لیکن جیسا کہ ذکر ابھی ہوا کہ ایک پورا ان کا ایک منصوبہ تھا، اور قصہ خاں کو بلایا گیا اور وہ پڑھ کے دیکھا گیا کہ روزمرے کا اثر کیا ہوتا ہے سننے والوں پر. اور میرا اپنا ماننا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ اجتہادی ذہن ہوتا ہے. تو اسی طرح کے جیسے غالب اپنے زمانے میں ایک اجتہادی ذہن لے کر پیدا ہوئے تھے، اسی طرح غالب سے بہت پہلے نثر کی بات کریں اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا کچھ اجتہادی ذہن لے کر کے میر امن بھی آئے تھے. اگر اجتہادی ذہن نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نثر کا اتنا بڑا اسلوب کی سطح پر اگر دیکھیں، ڈکشن کی سطح پر دیکھیں، تو یہ ایک اتنا اہم کارنامہ ہے جو میر امن نے انجام دیا تھا. اور باغ و بہار کا ذکر اور فورٹ ولیم کالج کا ذکر بالکل لازم و ملزوم کے طور پر آتا ہے. تو پوری جو ہماری نثر کی روایت رہی ہے، ایک پورا زمانہ گزر گیا، 100 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میر امن کی جو نثر ہے آج بھی اگر پڑھتے ہیں تو آؤٹ ڈیٹڈ قطعی نہیں لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج
آج کی زبان لکھی جا رہی ہے. آج کا کوئی نثر نگار دلی میں بیٹھا ہوا یہاں کی تہذیب، یہاں کی روایات اور سیر و تفریح اور تماشے، تمام چیزوں کو اپنے قلم کا بالکل اس کے حصار میں لے رہا ہے. تو اسی وجہ سے سر سید نے بھی کہا تھا کہ میر امن کا مرتبہ اردو نثر میں وہی ہے جو غزل میں میر تقی میر کا رہا ہے. ایک بات یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جدید نظم اور جدید نثر کا دور تقریباً ایک ہے. یعنی یہ کہ انجمن پنجاب کے مشاعرے 19ویں صدی کے اواخر میں وہ ہوتے ہیں. 1874 میں پہلا مشاعرہ ہوا تھا وہاں، اور ظاہر ہے کہ جس میں موضوعات دے کر کے نظمیں کہی جا رہی ہیں. میر امن اس سے سمجھیے تقریباً 70 برس پہلے نثر کا یہ نمونہ پیش کرتے ہیں. یعنی جو کہنا چاہیے انگریزوں کی ضرورت تھی عام بول چال کی زبان، وہ اپنے وہاں سے انگلستان سے آنے والوں کو سکھانا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ سیکھ لیں. چنانچہ قواعد کی سطح پر جو کام کیا یہ سب کیا. لیکن یہ کہ یہ اتنا وقت وہاں تو باقاعدہ جدید نظم کی ایک تحریک سے شروع کی گئی تھی، انجمن بنائی گئی، ایک انجمن مطالب مفیدہ جو انجمن پنجاب. اور یہاں یہ صورتحال ہوئی کہ دلی کا رہنے والا ایک شخص کلکتے جاتا ہے اور صاحبان انگلستان کے کہنے سے ایک کتاب لکھتا ہے. اس کے بارے میں یہ روایت جو ہے کہ صاحب گویا کہ وہ قصہ جو ان کا اوریجنل نہیں تھا، بلکہ یہ کہ حضرت امیر خسرو نے بھی اپنے پیر صاحب کو یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں اس وقت جب ان کی طبیعت ناساز تھی یہ قصہ سنایا تھا، اور ان کی طبیعت باغ و بہار بہلی تھی اس سے، چنانچہ انہوں نے دعا کی تھی. اس کی کیا؟ یہ تو کہانی ہے. دراصل اس طرح کی کہانیاں پرانے ٹیکسٹ کے بارے میں بہت مشہور ہو جاتی ہیں، خصوصاً ایسے ٹیکسٹ کے بارے میں کہ جن کو مقبولیت نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ اور میر امن نے خود اپنے دیباچے میں باغ و بہار کی یہ واقعہ لکھا بھی ہے کہ یہ یوں ہوا کہ حضرت امیر خسرو نے سنایا حضرت نظام الدین کو. مگر یہ پتہ چلا کہ یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، یہ تو محض ایک روایت تھی. دراصل سب داستانوں کی طرح یہ داستان بھی عرصے سے چلی آ رہی تھی، لوگوں کی زبانوں پر تھی. اور سب سے پہلے اس کو لکھا ہی محمد عطا خان تحسین نے نوطرز مرصع کے اس پر نام سے. اور پھر یہ کہ انگریزوں کو جو ٹیکسٹ بکس فراہم کرنی تھی اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ وہ ایسے دلچسپ ہوں کہ وہ پڑھ سکیں اور دلچسپی لے سکیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے ذریعے وہ زبان سیکھ سکیں، اور تیسرے یہ کہ وہ زبان سیکھ سکیں جو اس زمانے کی عصری زبان ہے. اور عصری زبان کا وہ معیار جو دہلی میں تھا وہی سارے ہندوستان میں مانا جاتا تھا. تو اس اعتبار سے انہوں نے دہلی کی زبان میں میر امن سے کتاب لکھوانے کی کوشش کی. کوثر صاحب ایک بات آپ کو یاد ہوگا، اسلوب صاحب نے جو اردو کے 15 ناول جو کتاب ہے ان کی، اس میں اردو ناول کیا کہنا چاہیے پہلا ناول جو انہوں نے اپنی نظر میں اپنے سامنے رکھا ہے وہ میر امن کی باغ و بہار ہے. تو میر امن کی باغ و بہار ناول ہے، داستان ہے، کیا ہم کس شکل میں اس کو یہ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑی قدیم ایک مثال ملتی ہے دامودر گپت کی ایک کتاب کٹنی متم، جو کشمیری تھے اور یہاں آ کے بنارس میں جو انہوں نے کہنا چاہیے گھر بنا لیا تھا وہاں رہے. میرا جی نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا آئینہ خانہ کے نام سے. اس کو پہلا ہندوستانی ورس ناول بھی کہتے ہیں، منظوم ناول کہا جاتا ہے. بعد میں وکرم سیٹھ نے جیسے لکھا ہمارے یہاں یہ سب. لیکن یہ کہ باغ و بہار جو ہے اس میں عناصر تو وہ ہیں جو داستان کے ملتے ہیں. اسلوب صاحب نے اس کو ناول کے طور پر دیکھا ہے. اس میں جس قسم کی کردار نگاری ملتی ہے، جو بیانیہ ملتا ہے، نیریشن ملتا ہے، وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ناول کے لیے بھی گویا کہ ایک طریقے سے راستہ بناتے ہیں. اس سطح پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ناول کے لیے جو 2 سطح کم سے کم 2 سطحیں ہوتی ہیں زبان کی. ایک تو نیریشن کی زبان ہوتی ہے، ایک کرداروں کی زبان ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر باغ و بہار کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 2 سطحیں وہاں موجود ہیں. تو زبان کی سطح پر، ڈکشن کی سطح پر اگر ہم غور کریں تو اسلوب صاحب نے جو بات کہی ہے یا میر امن کی اس کتاب کو باغ و بہار کو ناول تصور کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بالکل حق بجانب ہے. اس لیے کہ داستان تو ہے، بے شک اس میں 4 درویش کی کہانی سنائی جا رہی ہے، اپنے طور پہ سنائی جا رہی ہے. لیکن زبان کی جب 2 سطح ہو جاتی ہیں، کردار اپنی طرح جب بات کرتا ہے یا روزمرہ کا استعمال کرتا ہے، جس طرح سے ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے جاتے، کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے منہ میں کئے دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو.
یا اس میں جیسے استعمال کیا ہے کردار کہتا کہ دھو دھا کر، کپڑے وپڑے، پونچھ پانچ کر، اس طرح کی زبان داستانوں میں نہیں ہے اس سے پہلے. تابع محمل اس طرح تو کے اس الفاظ طرح سے بول چال کے. محمل الفاظ کا استعمال بھی ڈکشن میں کیا ہے اور کرداروں کی روشنی میں کیا ہے. تو ایک نیریشن کی زبان ہے، بیانیہ کی زبان ہے، اور ایک کردار کی زبان چل رہی ہے. تو اس سطح پر اگر دیکھیں تو یقیناً یہ اجتہاد تھا اور اس کو ناول تصور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور خوبی عجیب و غریب ہے صاحب ہم باغ و بہار کی، جو مجھے اس کو پڑھتے وقت ذہن میں یہ بات اچانک آئی تھی، وہ یہ ہے کہ اس میں چار درویشوں کے ساتھ ساتھ ایک خواجہ سرپرست کا قصہ بھی شامل ہے. خواجہ سرپرست کا قصہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ایسا ہے سرپرست کہ وہ کتے کو تو جناب سونے کے تشت میں کھانا کھلاتا ہے اور یہ ہے، اور بھائی کو اپنے ایک کہنا چاہیے کہ جس طریقے سگے بھائی کے ساتھ وہ سلوک، یعنی انسانی رشتوں پر ایک گویا کہ غم و غصے کا اظہار بھی ہے کہ اس نے جو سلوک کیا تھا اور کتے کو اس پر. تو باغ و بہار جو ہے وہ ایک معنویت اس پہلو پر بھی ہے، تمثیل کے طور پر اگر اس کو پڑھا جائے، ایک علی گری کے طور پر دیکھا جائے اسے، جب بھی اس کے کچھ نہ کچھ معنی پیدا ہوتا ہے. شمیم صاحب دیکھیے، ہمیں بہت اوور سمپلیفیکیشن ہر چیز میں نہیں کرنا چاہیے. اصناف کا ایک تاریخی ارتقا ہوتا ہے، اس کے ساتھ روایات ہوتی ہیں، اس کے ساتھ مطالعے ہوتے ہیں اس صنف کے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں. تو کہانی کہنا، قصہ سنانا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ساری دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے. اس کا تعلق ناول سے بہت بعد میں قائم ہوا. تو لہذا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی کہانی لکھی گئی وہاں انگریڈینٹس اس کے اندر اجزاء ایسے ملتے ہیں کہ جو ناول میں بھی ہوتے ہیں. آپ غالب کے خطوط میں بھی ناول کے اجزاء، ناول کی شرائط بھی مقرر نہیں ہیں، ہر شرح میں لکھا جا سکتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ داد دینے کا ایک انداز ہے کہ آپ نے اسے ناول کہہ دیا، ورنہ یہ کہ داستان کی جو روایت ہندوستان میں رہی ہے، میر امن کے باقی کی باغ و بہار اس روایت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور اسی لیے وہ آج تک جو اس کے اندر پسندیدگی کا سبب اس کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ناول سے مختلف ایک ہمارے کلاسیکی ادب کی ایک صنف. لیکن یہاں ہمیں ایک سوال پر اور غور کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جدید نثر کا سنہری دور ہے، 19ویں صدی. سر سید ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، آزاد ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، یعنی گویا کہ کہنا چاہیے کہ اردو نثر کی جتنی ممتاز شخصیتیں ہیں ایسا لگتا ہے یکجا ہو گئی ہیں. ان میں بھی باغ و بہار نے اپنی اہمیت جو قائم کی ایک نثر کی سطح پر، یعنی ان میں سب کے سب بڑے نثر نگار ہیں. آزاد کے نثر کا کوئی جواب نہیں، ڈپٹی نذیر احمد بڑے نثر نگار ہیں، حالی بڑے نثر نگار ہیں، سر سید کی اپنی نثر ہے، شبلی کی اپنی نثر ہے، اور بھی جو زمانے کے لکھنے والے ماسٹر رام چندر نے مثال کے طور پر جس طرح کی نثر لکھی، حلقہ اودھ پنچ کے لوگ جس طرح کی نثر لکھ رہے تھے اس وقت، منشی سجاد حسین ان کے حلقے کے لوگ، یہ سب کے سب تھے. لیکن اس میں نثر کا اتنا بڑا سرمایہ آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن ایک کتاب ہمیشہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الگ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ باغ و بہار. میر امن کی باغ و بہار جن حالات میں جن منصوبوں کے تحت لکھوائی گئی تھی اس کے مطابق تو اس کو بہت مقبولیت ملی اور اہمیت ہوئی اس کی. لیکن باغ و بہار کے بعد ہندوستان میں کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو باغ و بہار جیسی ہو، یا باغ و بہار پر ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو، یا باغ و بہار کے بارے میں کسی نے کچھ لکھا ہو. اس کا اگر لکھا گیا کچھ تو باغ و بہار کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کر کے فسانہ عجائب کے مصنف نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی. تو یعنی ہندوستان کی زندگی میں اور ہندوستان کی جو لسانی عادتیں تھیں ان میں باغ و بہار کی نثر جو تھی وہ ایک اس کا حصہ نہیں تھی. یہاں سے بھی ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ فسانہ عجائب اور باغ و بہار، یہ کچھ موازنے کی سی صورت پیدا ہو گئی. غالب نے بھی رضا البیگ سرور ان سے ملنے آئے تھے، انہوں نے ذکر کیا تو غالب نے بڑا کہنا چاہیے لاہور پڑھا ان کی اس نثر پر. بعد میں معلوم ہوا تو شرمندہ بھی ہوئے، اور آدمی ہوشیار تھے تو بعد میں بات بنانے کی بھی کوشش کی. لیکن واقعہ یہی کہ قصے کے لیے اچھا مجھے تو فسانہ عجائب کی نثر بھی بہت مزیدار لگتی ہے، اب بہت لطف آتا ہے اس کے پڑھنے میں. لیکن اس کے باوجود باغ و بہار کی نثر جو ہے وہ آپ کا کہنا درست ہے. لیکن دیکھیے یہ دو تین باتیں بہت ضروری ہیں مد نظر رکھنا کہ باغ و بہار کی جو شہرت
اور مقبولیت ہندوستان سے باہر ہوئی اور دوسری زبانوں میں ہوئی، وہ ہندوستان میں نہیں تھی اس زمانے میں. یعنی باغ و بہار کی ترجمے فرینچ میں ہوئے، ہمارے زمانے میں بھی ترجمہ کیا گیا انگریزی میں. اس زمانے میں بھی انگریزی میں ہوئے، فرینچ میں ہوئے، ان پر کتابیں لکھی گئیں یورپینس کے لیے. ہندوستان میں اس کے بارے میں کسی قسم کی بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی. تو لہذا یہ مد نظر رکھنے کی بات ہے کہ ہماری نثر کے تاریخ کے ارتقاء میں باغ و بہار اس اعتبار سے یقیناً بہت اہم ہے کہ اس نے نثر کا ایک نیا ماڈل پیش کیا. لیکن تسلسل جو ہے نثر کا وہ باغ و بہار سے قائم نہیں ہوتا، وہ اس میں ایک الگ جزیرے کے طور پہ رہتی ہے. تو کیونکہ آپ غالب کی نثر کو کتنا ہی پسند کریں، اس کو آپ میر امن کی باغ و بہار کے اثر میں نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح سر سید کے نثر کو آپ دیکھیں. لیکن مرکزی روایت جو ہے اردو نثر کی، یعنی وہ روایت آپ سوچیں کہ 19ویں صدی میں کچھ کتابیں بہت مقبول ہوئیں. فسانہ آزاد مقبول ہوئی بہت، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول بہت مقبول ہوئے، مکاتیب غالب ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو فسانے عجائب اور باغ و بہار دونوں میں اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بعد میں جو نثر لکھی گئی، جیسے ہمارے زمانے میں خواجہ حسن نظامی نے نثر لکھی یا اشرف صبوحی کی جو نثر ہے، وہ یہ ان میں جو ایک طرح کی زمین کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور ایک جو کہنا چاہیے کہ ایک عام زندگی سے جو ان کا گہرا رشتہ دکھائی دیتا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. ارضیت ہے اس کے اندر، ایک ارضیت. دوسری ایک ریڈیبلٹی جو ہوتی ہے، وہ جیسے فسانہ عجائب کا ذکر آیا، تو فسانہ عجائب میں وہ ریڈیبلٹی نہیں ہے. عام قاری اس کو پڑھ نہیں سکتا، محظوظ نہیں ہو سکتا. لیکن باغ و بہار میں اگر کوئی بھی قاری اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے تو وہ آسانی سے رکھ نہیں سکتا. تو یہ ریڈیبلٹی کی جو خوبی ہوتی ہے یہ ناول کے قریب کر دیتی ہے اس کتاب کو. تو یہ خوبی فسانہ عجائب میں نہیں ہے، اور اسی وجہ سے غالب نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور خود رجب علی بیگ سرور کے سامنے ہی اس کا اظہار کیا تھا، لاہور بھی پڑھ دیا تھا. لیکن جدید نثر کی جب بات کرتے ہیں تو غالب نے جو اپنے مکاتیب کے ذریعے، خطوط کے ذریعے ہمارے سامنے جو نمونے چھوڑے ہیں، اور اس سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو جیسے 19ویں صدی کا بالکل آغاز ہے، اور کوئی ایسی نثری کتاب باغ و بہار سے پہلے باغ و بہار جیسی نہیں ملتی کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے ان کے تتبع میں اس طرح کی کتاب تصنیف کی ہوگی. تو یہ بہت بڑا اجتہاد تھا. غالب کے بارے میں بھی آپ ذرا غور کریں کہ وہ کون سی نثر کی کتابیں پڑھتے تھے اور پسند کرتے تھے. فسانہ عجائب کے مصنف کے بارے میں جو بھی کہا انہوں نے، غالب کی ریڈنگز میں بوستان خیال تھی، طلسم ہوشربا تھی، اور وہ کتابیں تھیں کہ جو میر امن کے باغ کی نثر کے ٹریڈیشن میں نہیں تھیں، وہ بالکل دوسرے ٹریڈیشن میں روایتی. تو اس لیے ہندوستان کے اندر اردو کے ارتقاء کا یہ پہلو بالکل مد نظر رکھنا پڑے گا آپ کو کہ ایک طرف تو کچھ منصوبہ بند چیزیں لکھائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف خود ایک نثر کا ارتقاء ہو رہا ہے. اس ارتقاء میں غالب کے خطوط کی اہمیت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. یعنی کولونیل جو ذہن تھا اس کی ضرورتوں کے پیش نظر ایک طریقے سے بعض کتابیں لکھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو کارل مارکس نے جو بات کہی تھی کہ غیر شعوری طور پر فائدہ ہمیں پہنچایا گئی، اس لیے چاہے وہ انگریزوں کے لیے لکھی ہو، کسی کے لیے لکھی ہو، لیکن اس سے ہماری نثر کے ڈیولپمنٹ میں، اس کے ارتقاء میں جو مدد ملی وہ بہرحال غیر معمولی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں نے تو اب جو نصاب بنایا اس میں جی بھر کے انہوں نے ہماری اپنی روایت، اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور جو اس کا مذاق بھی اڑایا انہوں نے. لارڈ میکالے کی تعلیمی قرارداد جو ہے آج بھی پڑھیے تو بہرحال ایک طرح کی ناگواری کا احساس ہوتا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی اجتماعی زندگی اپنا سفر کیے جاتی ہے. مثلا انگریزوں نے ہمیں انگریزی پڑھانی شروع کی اس لیے کہ وہ ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا چاہتے تھے جو اس کا خون ہندوستانی ہو، لیکن اس کی عادات و اطوار، اس کا یہ ساری چیزیں انگریز. لیکن ایک انگریزی پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے یہاں نیشنلزم کا، قومیت کا ایک ارتقاء ہوا، اور آزادی کی پوری تحریک کو انگریزی تعلیم یافتہ طبقے نے غیر معمولی طور پر مدد پہنچائی. ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں یہ نہیں کہ کانگریس کے بانی ایک انگریز تھے، اور یا یہ ہیوم، یا یہ کہ اس کے بعد جو کہنا چاہیے کہ بہت سے جو ہمارے قومی رہنما آئے سامنے وہ سب کے سب انگریزی تعلیم یافتہ تھے. یورپ گئے انہوں نے، وہاں سے لوٹنے کے بعد ان کی قومیت کی بنیادیں اور مضبوط ہوئیں ایک طریقے سے.
اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو بچائے رکھنے کا جذبہ جو تھا اس میں مزید شدت آئی. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے جس ضرورت کے تحت یہ کتاب وجود میں آئی ہو، باغ و بہار، لیکن اردو نثر کے لیے اس نے یقیناً ایک بہت بڑا راستہ ہموار کیا. اور بعد میں وہ نثر جو ہمارے ہاں لکھی گئی جو روایت کے اثر سے بڑی حد تک آزاد تھی، فارسی کے قلبے سے بڑی حد تک آزاد تھی، اس نثر پر میر امن کی نثر کا ایک اثر جو ہے وہ بہت صاف دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ.